नाज़रीन, हम दोबारा हाजिर हैं अली भाई के साथ। और आज हम अली भाई से बात करेंगे जावेद अख्तर साहब के बयान के ऊपर, जिस पर काफी गर्मी सर्दी हो रही है पाकिस्तान में। और एक खातून ने उनसे सवाल किया था कि आप यहाँ पे आए हैं, आपने देखा कि पाकिस्तानी कितने अच्छे लोग हैं, आपको हार पहनाए हैं, तो आप जाके इंडिया के लोगों को ये बताएं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। और वो इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर उस तरह दहशत गर्दी का माहौल नहीं है कि जैसे ये ना समझें कि हर रोज यहाँ कोई बम धमाके हो रहे होते हैं। तो उसके जवाब में फिर जावेद अख्तर साहब ने कुछ बातें कही थी। तो हम अली भाई से की तरफ चलते हैं कि उनके बारे में उनका क्या राय है। जी अली भाई, आप बताएं कि आप जावेद अख्तर साहब ने जो बातें सवाल के जवाब में कही थी, उस बारे में आपकी क्या राय है? भाई ये जो उनका मौकफ है ना, वो आपने भी वीडियो सुनवाई है, मैंने वैसे वो थोड़ी सी पहले देखी थी। तो उस मौकफ के हवाले से ना दो तीन पहलू हैं उसको उसके बात करने के हवाले से। पहली बात तो ये कि ये मौकफ तो उनका बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया के लोग जो हैं ना वो पाकिस्तान के हालात और अवामी सोच से मुकम्मल तौर पर वाकिफ और हम आहंग हैं, और ना ही पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के लोगों से मुकम्मल तौर पे आशना, मुकम्मल तो है बड़ी दूर की बात, मेरे ख्याल 10% भी आशना नहीं है। हिंदुस्तान के हवाले से पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो वाकिफ होंगे? सिंध के लोग जो खोखरा पार सरहद से कुछ आते जाते हैं, क्योंकि अंदरून सिंध हिंदुओं की काफी तादाद रहती है, उनके उनके कुछ लोग वाकिफ होंगे हिंदुस्तान के कुछ हालात से, मारूजी हालात से। या पंजाब के जो बॉर्डर के साथ साथ जो लोग रहते हैं इधर भावल नगर से लेके तो ऊपर काला खताई तक या नारोवाल तक, ये लोग थोड़ा बहुत वाकिफ होंगे। अब सूबा सरहद को या बलोचिस्तान को या सेंट्रल पंजाब को तो नहीं पता, कराची को तो नहीं पता कि हिंदुस्तान क्या है क्या नहीं है। ये बात तो दुरुस्त है। इसी तरह हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान को जानते नहीं है, ना कभी यहाँ आए, ना उनको पता है। जहां तक बात है ना ये दहशत गर्दी की, और ये कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इन्होंने जो कुछ किया है वहां हिंदुस्तान आके, और हिंदुस्तान के लोग उसको नहीं भूले, ये बात तो दुरुस्त है कि नहीं भूले होंगे, और भूलना भी नहीं चाहिए। जब कभी आप किसी मुल्क में जाके कोई इस किस्म का एक्ट करते हैं तो यकीनन ये कोई भी कौम इस किस्म के एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर समझती है या एक्ट ऑफ टेरर समझती है, वो तो नहीं भूलेगी इसको। लेकिन देखना ये है कि क्या उस कौम का अपना रवैया जो है वो बहुत पुरअमन रहा है या बहुत अमन पसंद रहा है, या उन्होंने कभी पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की सोच अडॉप्ट नहीं की। तो यहाँ पे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। अब सोचने की बात ये है कि जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान में आके, उनको बड़े बाइज्जत तरीके से यहाँ बुलाया गया, वो आए हैं, एक महफिल में बैठे हैं, और उनको हमेशा बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ लोग उनसे मोहब्बत से पेश आते हैं। तो आखिर उनको ऐसी जरूरत क्या पेश आई? यानी मैं अगर किसी घर मेहमान गया हुआ हूँ और मेरी बड़ी इज्जत हो रही है, तो वहां जाके मैं उसी खानदान की अगर कपड़े उतारने शुरू कर दूं तो ये मेरा एक्ट कैसा एक्ट होगा? ये एक्ट इटसेल्फ अपनी जात में बड़े क्वेश्चन रखता है ना। लेकिन जावेद अख्तर को देखते हुए और हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए आप इस बात का अंदाजा बड़ी अच्छी तरह लगा सकते हैं कि उन्होंने भी वापस हिंदुस्तान ही जाना था, जहाँ पे इंतहा पसंद लोग आजकल बहुत ज्यादा ताकत में मौजूद हैं। और हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ज़ाहिर है, जितनी की खबरें हमें मिलती हैं, जो मीडिया पे आता है और जो हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, जो बहुत हद तक इम्पार्शियल मीडिया जो हमें बताता है कि वहाँ पे मुसलमानों के हवाले से भी कोई आजकल कोई अच्छी फिजा नहीं पाई जाती, और बल्कि बहुत इंतहा पसंदाना किस्म के इकदाम मुसलमानों के बारे में किए जाते हैं। उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने काफी हद तक जो मुसलमान सेलिब्रिटीज हैं उनका जीना मुश्किल किया हुआ है। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि जावेद अख्तर साहब
اپنی ذات میں تو مذہبی انسان نہیں ہے اور بہت حد تک وہ ایک سیکولر بلکہ سیکولر پلس انسان ہے، لیکن جو ان کے نام کے ساتھ دھبا لگا ہے یا جو ٹائٹل لگا ہے، دھبا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو ایک مسلمان کا یعنی ٹائٹل لگا ہوا ہے نا. تو اس قسم کی شخصیت جب پاکستان سے ہو کے واپس جائے گی تو اس نے کوئی نہ کوئی تو اپنی جسٹیفیکیشن دینی ہے کہ وہ کیا کرنے گیا تھا. جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے. تو یہ جو بات وہ کر گئے ہیں، یہ بات ایک قسم کا لائسنس ٹو بیک ہے کہ وہ ان کو ایک قسم کی اس بات سے ہندوستان میں پذیرائی مل گئی کہ چلو یار یہ وہاں گیا تھا کوئی بات تو کر کے آیا. ایک تو یہ پہلو ہو سکتا ہے بات کا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ ہندوستان کا جو اس وقت انتہا پسند ہندو طبقہ ہے، ہندوتوا والا اور RSS والا، تو یہ لوگ کم از کم میرے اس دورے کے خلاف کوئی عملی اقدام نہ اٹھائیں اور میری مخالفت میں کوئی ایسی تحریک نہ چل جائے جس سے میری اپنی جان کو خطرہ ہو. تو تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کو کرٹیسائز کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کا بہت اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اس حقیقت کو تسلیم کیا، جبکہ جاوید اختر نے جو باتیں کی ہیں برخلاف حقیقت نہیں ہے، بر موقع میں سمجھتا ہوں نہیں تھی. حقیقی باتیں تھیں لیکن موقع نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں پہ ایز گیسٹ آئے ہوئے تھے. یہی باتیں وہ پاکستان کے بارے میں وہاں جا کے کرتے، کسی کالم میں کرتے، کسی تقریر میں کرتے، تو ایک علیحدہ بات تھی. اب دوسری بات آئی تھی کہ ان باتوں میں کس حد تک حقیقت اور سچائی ہے. یہ باتیں تو حقیقت پہ مبنی ہیں اور سچائی تو ہے کہ نظریاتی طور پہ پاکستان میں جو کچھ آج تک ہوتا آیا ہے وہ کسی بھی حوالے سے ایک سیکولر دنیا میں یا ایک امن پسند دنیا میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا رہا اور نہ ہی کوئی اس کو ریکگنائز کرتا ہے. پاکستان کی جتنی بھی کوشش رہی ہے ہندوستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے، اس کو عالمی طاقتوں نے یا دوسری اقوام نے کبھی بھی حوصلہ افزا اور کبھی بھی اس کو پازیٹیو قرار نہیں دیا. سب جانتے ہیں کہ 90s میں پاکستان کی جو اسٹیٹ اسپانسرڈ تنظیمیں تھیں وہ کشمیر میں کیا کیا کچھ کرتی رہی ہیں جا کے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ریاست پاکستان کو ہوا نہ کہ کشمیر کو. انہوں نے وقتی طور پہ وہاں پہ ان کی فوج کو تو انگیج رکھا، لیکن نظریاتی طور پہ انہوں نے اپنا کیس جو تھا وہ پوری دنیا میں بہت کمزور کر لیا کشمیر کا. اور کشمیر انسرجنسی جو تھی، اور جسے واجپئی صاحب بڑے پیار سے کہا کرتے تھے کہ سیما پار آتنکواد جو ہے وہ پاکستان کی پیداوار ہے، تو اس کو واجپئی کے اور ہندوستان کے جو ان کی جو تھی نظریات یا ان کا جو اس کے معاملے میں شکایت تھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، پاکستان کو ریجیکٹ کیا گیا. پھر ہندوستان کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف پاکستان نے جو آپریشن جبرالٹر اور اس سے پہلے گرینڈ سلیم کیا، وہ اسی طرح ہی تھا. یہاں سے لوگ جاتے تھے. پھر یہ جو جس کا ذکر انہوں نے کیا بمبئی حملوں کا، اجمل قصاب والا ذکر جو کیا، وہ سارے پاکستان سے لوگ گئے تھے. کیوں گئے تھے، کیسے گئے تھے، کس نے انہیں بھیجا، یہ سارے ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن گئے یہاں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. ہندوستان کا ایک ہی آدمی پکڑا گیا پاکستان میں، اور وہ جو ہے ادھر بلوچستان میں جو پکڑا گیا تھا ان کا جو نیول کلبھوشن یادو، ایک ہی جو ان کا آفیسر ہے نا وہ یہاں پکڑا گیا. دیکھیں ملک جو ہوتے ہیں نا، ممالک اور خاص طور پہ دشمن ممالک ایک دوسرے کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کرتے ہیں. انٹرنیشنل قانون کے مطابق کسی دوسرے ملک میں جاسوس بھیجنا جرم ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں، آپ آفیشلی کسی بھی ملک میں جاسوس نہیں بھیج سکتے. جو بھی ممالک یہ کام کرتے ہیں اور سبھی کرتے ہیں، وہ سارا یہ کام انڈر کور کرتے ہیں. تو پاکستان بھی انڈیا میں لوگوں کو ڈیفینیٹلی لانچ کرتا ہے، پلانٹ کرتا ہے. انڈیا پاکستان میں لوگوں کو لانچ کرتا ہے، پلانٹ کرتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں بہت انڈر کور ہوتی ہیں، اوپنلی نہیں ہوتی ہیں. اگر پاکستان یہ کام کرے گا تو ہندوستان کے لوگوں کو بائی کرے گا، وہاں کے لوگوں سے سروسز لے گا. اگر ہندوستان یہ کام پاکستان میں کرے گا تو یہاں کے سیاستدانوں کو یا یہاں کے لوگوں کو وہ ارینج کرے گا، بائی کرے گا. بعض دفعہ اگر میں ہندوستان کے لیے استعمال ہو رہا ہوں یا آپ ہو رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے ہو سکتا ہے اپنے کسی لوکل ایجنسی کے لیے، کسی لوکل اتھارٹی کے لیے کام کر رہے ہوں،
لیکن وہ لوکل ایجنسی اور وہ لوکل اتھارٹی کس کے ایما پہ کام کر رہی ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے اس قسم کے کام بہت ہی انڈر دا کور ہوتے ہیں. لیکن جب کبھی اوپنلی پاکستان کا کوئی بندہ وہاں پکڑا جائے یا ان کا کوئی بندہ یہاں پکڑا جائے تو وہ انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی بات بن جاتی ہے اور وہ سفارتی سطح پہ ایک بڑی بدنامی کا سبب بنتا ہے اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق وہ جرم ہوتا ہے. تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں نا وہ ہیٹ ہی ہیٹ ہے سرکاری سطح پہ, عوامی سطح پہ نہیں. عوامی سطح پہ تو یار لوگوں کو کوئی مسائل نہیں ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہندوستان کے اندر آپ چلے جائیں یا ہندوستان کا کوئی آدمی پاکستان میں آ جائے تو عوامی سطح پر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, نہ ہوگی. لوگ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ریڈیکل لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, میں نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہی صورتحال پاکستان سے باہر ہے, چاہے وہ کینیڈا ہے, چاہے امریکہ ہے, چاہے انگلینڈ ہے, یو کے ہے, یا کوئی اور پیرس ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے. سبھی لوگوں کے, ہندوستانیوں کے پاکستانیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور سبھی پاکستانیوں کے ہندوستانیوں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ ساری جو انارکی ہے, سارا فتنہ فساد ہے, وہ ہے ریاستی سطح پہ اور نظریاتی سطح پہ, سیاسی سطح پہ اور عسکری سطح پہ. اور ان لیولز پہ جب بات چلی جاتی ہے تو وہ پھر نہ اخلاقی رہتی ہے, نہ ہی اس کا کوئی سیاسی جواز ہوتا ہے, نہ ہی کوئی اخلاقی جواز ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف دونوں اطراف سے نظریاتی مخالفت اور اپنی اپنی اساس کی جنگ لڑی جاتی ہے. اس میں پھر رائٹ اینڈ رانگ نہیں دیکھا جاتا. یہی کام ہندوستان کرتا ہے اور یہی کام پاکستان کرتا ہے. جاوید اختر نے تو ہمت کر لی یہاں آ کے بات کرنے کی. پاکستان کے کسی آدمی میں یہ بھی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان جا کے بھی یہ بات کر سکے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے ہو, یا کشمیر میں تم لوگ کیا کرتے ہو, یا گجرات میں تم لوگوں نے کیا کیا ہے, یا پاکستان کے خلاف تم لوگ کیا کرتے پھرتے ہو, تمہارے حکمران کیا کرتے پھرتے ہیں. یہ ہمارے کسی آدمی میں ہندوستان جا کر تو بڑی دور کی بات, پاکستان میں بیٹھ کر بھی اوپنلی یہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے. تو جاوید اختر کی بہرحال ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ اس نے یہاں آ کے کم از کم آئینہ دکھا دیا ہم لوگوں کو. میں اس کے اندر تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مجھے جاوید اختر صاحب کی بات کرنے کی نا دو وجوہات نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہمارا کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا, اس کے اندر ذرا سا بھی ہم لوگ نا اختلافی رائے کو نا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, یا سب اچھا چلتا رہے یا پھر مطلب لٹ لے کے پیچھے پڑ جاؤ. اب جو اس خاتون کا جو کوسچن تھا وہ اگر جاوید اختر صاحب یہ کہہ دیتے ہاں جی آپ لوگ بہت اچھے ہیں, انڈیا میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, انڈیا کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, آپ کو بھی ان کا نہیں پتا, مطلب ایسا مکس سا جواب اگر وہ دے دیتے نا میرے خیال وہ ڈپلومیٹک جواب دے سکتا تھا, سیکولر جواب دے. لیکن ہمارا جو کلچر ہے اور خاص طور پہ انڈیا میں جو بن چکا ہے وہ کہنا تھا لو جی لمبا پہ آ گیا, کنڈ لواتی بکری ہو گیا, اے رل گیا انہوں دے نال, مطلب نا یہ جو ہمارا ایک ٹیپیکل کلچر ہے نا اس طرح کی مطلب ہو جاتا تھا. تو وہ بنیادی مسئلہ ہمارے کلچر میں اختلافی رائے یا میڈل گراؤنڈ کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وجہ مجھے نظر آتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے نا یہ میں جاوید اختر صاحب کی خبریں پڑھتا رہتا ہوں, انہوں نے کافی علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے وہاں پہ جو انتہا پسندی پھیل رہی ہے نا, اس میں بالی ووڈ کا جو فرنٹ پہ جو لوگ ہیں نا جو اس کے خلاف بول رہے ہیں وہ اس کے اندر ہندو بھی ہیں, مطلب وہ ایک اور بھی لوگ ہیں, لیکن جاوید اختر صاحب نا ان میں شامل ہیں. تو پھر جب انہیں موقع ملا کہ وہ پاکستان میں انتہا پسندی پہ بات کریں تو پھر انہوں نے کی, مطلب وہ ان کا ایک عمومی رویہ جاوید اختر صاحب کا کہ وہ انتہا پسندی کا کوئی موقع آتا تو پھر وہ تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر بات کرتا. تو مجھے یہ دو وجوہات نظر آتی نہیں. اس کی دیکھو بات میں نے پہلے بھی کی ہے, نظریاتی طور پہ ان کی بات 100% درست ہے. موقع کہتے ہیں ہر موقع کیا کہتے ہیں, ہر بات بر موقع ہر نقطہ مقام دارت.
تو ہر بات کا نا ایک موقع اور ایک موقع محل ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ فیض میلے پہ آئے تھے، فیض صاحب بھی ظاہر ہے وہ جو تھے وہ ایک استعارہ ہے حقیقت کا اور ایک سچ کا، حق کا. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی. دیکھو یار، یہ نظریات اصل میں نا پاکستان کی ریاست، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کا جو سماج ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے اس سارے المیے اور ٹریجڈی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کے تحت یہ ساری قوم یا سارا ہجوم جو ہے نا وہ ایک دڑبے میں بند کیا گیا ہے. نظریہ پاکستان کا جو نطفہ ہے نا، وہ محمد بن قاسم کی تلوار سے ٹپکتے ہوئے لہو سے جناب اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ نطفہ وہاں سے لے کے پروان چڑھایا گیا تو اس کی جڑوں میں، اس کی رگوں میں وہ قتل و غارت، وہ نظریاتی اساس اور وہ ایک تفریق جو بٹھا دی گئی ہے نا ازل سے، وہ کبھی بھی دور نہیں کی جا سکتی. اور محمد بن پاکستان کی جو قاسم کی تلوار سے ٹپکتا ہوا ایک ہندو کا خون، لہو یار، میں تو اس کو ہندو کا نہیں، میں ہندوستان کا لہو کہوں گا. ہندوستان کا وہ چونکہ دیکھو وہ لہو جب ہم کہیں گے نا ہندو کا اور مسلمان کا، تو بات پھر وہی مذہبی نظریات کی آ جائے گی. یہ درست کہہ رہے ہیں. تو وہ ہندوستان کا خون کیا گیا نا. اور محمد بن قاسم کی تلوار نے نہ صرف ایک ہندوستان کا خون کیا، بلکہ اس نے یہاں کے نظریات، یہاں کے اساس، یہاں کا کلچر، یہاں کی تہذیب کا اس نے جناب اس کی جڑوں کا خون کر دیا. کیونکہ ہم نے پھر اس کے بعد اس کٹے ہوئے درخت کی بے جان جو شاخیں تھیں، ان کے جناب قلم کاری پتوں کو کی، ہرا کرنے کی کوشش کی، اپنے مذہبی افکار کا جناب رنگ ان کے اوپر چڑھا کے. لیکن کبھی بھی کوئی تہذیب اور کوئی قوم جو ہے نا وہ خالی ان شاخوں کے اوپر یا بے جڑ کے درختوں کو کبھی بھی وہ ہرا کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک ایسی کنفیوزڈ قسم کی صورتحال ہوتی ہے جس کا خمیازہ پاکستان میں لوگوں نے بھگت رہے ہیں. لیکن اس کا احساس بہت ہی کم لوگوں کو ہوتا ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی اندھے سفر کے مسافر بن جاتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا ضرور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے قدم چل رہے ہیں یا آپ کے ارد گرد کی چیزیں پیچھے جا رہی ہیں، لیکن یہ آپ کو کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، یا کسی کنویں میں یا کسی دائرے میں چکر لگا رہے ہیں. تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ نظریات کا اور آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. اور اس آئیڈینٹی کا ایک جو کرائسس ہے، اس کا شکار قوم جو ہے، اس کو اس بات کی کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی اور نہ کبھی آئے گی کہ ہم نے یہ جو مخالفت کا، مذہبی مخالفت کا اور نظریاتی مخالفت کا جو ایک ہم نے علم کھڑا کیا ہوا ہے، اس کی جو حقیقت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. اس کی حقیقت تو شاید انہیں نہ کبھی سمجھ آئے، حیثیت اب ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں ہر لحاظ سے. ہمارا تعلق کسی بھی ہمسائے کے ساتھ اچھا نہیں ہے، نہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، نہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، نہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے درمیان تو کراکرم ہائی وے یا ایک ہمالیہ حائل ہے. ہماری تو ان کے ساتھ کلچرل آپس میں نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ، نہ ہی ہم لوگ اس طرح مکس اپ ہوئے ہیں. جب کبھی مکس اپ ہوئے یا جب کبھی آپس میں ہمارا بہت زیادہ ریلیشن شپ، سوشیو ریلیجس ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا، تو اس کے بڑے ہی خطرناک نتائج سامنے آئیں گے. اور پاکستان کے لوگوں کو جو سنکیانگ کا علاقہ ہے، جس کو سنکیانگ کہتے ہیں، جس ایسٹرن ترکستان اس کا اصل نام ہے، جو اوغر لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ نہیں بتایا جاتا. مطلب اگر وہ بتائیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں، مطلب اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ کیسے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں. بالکل وہی نا، وہاں پہ پھر مذہب آڑے آ جائے گا نا. مجھے یاد ہے ارلی 90s میں سنکیانگ میں جب مذہبی تحریکیں چلی اور چائنا کی حکومت نے بڑی سختی سے انہیں جو تھا کنٹرول کیا، تو حکومت پاکستان کو درخواست کی گئی کہ آپ کے لوگ یہاں آ کے انٹرسٹ پیدا کرتے ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے. تو یہ قاضی حسین احمد کو، جو اس وقت امیر جماعت اسلامی تھی، اس کو حکومت پاکستان نے وہاں بھیجا کہ وہاں جا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ تم لوگ آرام سے سکون سے بیٹھو اور یہ سب کچھ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو وہاں جا کے پھر نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ان کا بالکل ہی ڈفرینٹ شیپ اختیار کر لیتا ہے. تو یہی نظریہ بدل گئے تھے وہاں پہ.
वहाँ तकाजे बदल जाते हैं, और यही नजरियात जो है वो अफगानिस्तान में कुछ हो रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ हो रहे हैं, ईरान के खिलाफ कुछ हो रहे हैं। तो ये जब आपकी एक सोशल और डोमेस्टिक आइडेंटिटी नहीं होती है, और जो चीजें आपने नजरियाती तौर पे मुस्तार ली हैं दूसरी कौमों से, उनका आप कभी भी सही मानों में ना प्रचार कर सकते हैं, ना ही हकीकी मानों में आप उस आइडेंटिटी को, उस करैक्टर को एडॉप्ट करके अपनी कौम के असल तशख्खुस का हिस्सा बना सकते हैं। उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। ये पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं और मजहबी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, हर दूसरा फिरका जो है वो एक फिरके के लिए काफर है। तो ये सब चीजें कौमी नजरियाती असास में शामिल नहीं होती, ये सब चीजें एक मजहबी फाशिस्ट किस्म की जो रियासत है उसके नजरियात में शामिल हुआ करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो एक मंतकी अंजाम हुआ है माशरे का और रियासत का, उसके पीछे यही नजरियाती जो थे वो अवामल, वो कार फरमा थे। यही इनके पीछे कोई रैशनल अप्रोच होती, कोई हकीकत पसंदाना सोच होती, जमीनी हकायक को मद्देनजर रख के इन्होंने फैसले किए होते, तो पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते। मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे होते, इनके आपस में बॉर्डर खुले होते, इनकी आपस में ट्रेड ओपन होती, तो पाकिस्तान को कभी भी माशी तौर पे और सियासी और समाजी तौर पे उन मसाइल का सामना ना करना पड़ता जो इनको आज करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे तारीखी और ज़मीनी जो जितने भी सारे जिसे कहते हैं ना ताने बाने, वो तो हिंदुस्तान से जुड़ते हैं। ना हमारा अफगानिस्तान से कुछ लेना देना है, ना हमारा सऊदी अरब से कुछ लेना देना, ना किसी और कौम से लेना देना। हमारा तो सारा कुछ था ही हिंदुस्तान की तरफ। तो जब हमने वो सब कुछ खत्म कर दिया और उनको अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया, तो उसके नतीजे तो बड़े खतरनाक निकले हैं ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान इज कोलैप्स्ड नाउ, नजरियाती तौर पे भी और इक्तिसादी तौर पे भी जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। IMF की ड्रिप का इंतजार कर रहे हैं कि चंद दिन और सांसें चलती रहें, अदरवाइज तो कोलैप्स है हर चीज। शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत बड़ा आपने एक शेर हासिल तबसरा किया। इस मौजू पे हम फिर जरूर बात करेंगे। और इसके साथ नाज़रीन, आपका कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन करना चाहें जरूर करें, हमें इजाजत दें। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ओके, थैंक यू।